मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो जब इंसान को दुनिया नज़र आती है और दुनिया की चमक धमक वो देखता है तो एक चीज़ से गाफिल होता है जिसे कहते हैं मौत। वो भूल जाता है कि मैंने एक दिन मरना भी है। तो आप लोगों के लिए यहाँ रह के मौत को याद रखना हमसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें तो वहाँ वैसे भी मौत याद रहती है, धमाके शमाके होते रहते हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को अच्छा कर दे। जहाज में बैठ के मौत याद आती है, जहाज से उतरते हुए याद आती है, रक्शे में बैठते हुए याद आती है। आप लोगों के लिए मौत को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो देखें, एक चीज में अपने ईमान को मजबूत करें। ये जो दुनिया की चमक धमक है ना, इंसान को गाफिल करती है बनाने वाले से। वो भूल जाता है कि इसे किसी ने बनाया है। वो समझता है कि ये सब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो रहा है। ये बहुत बड़ी भूल है इंसान की। दुनिया में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता। ये हो नहीं सकता। जो साइंसदान कहते हैं ना, ये इस तरह से कायनात की इब्तिदा हुई, फिर यूं हुआ, फिर ऐसे इर्तिका हुआ और नतीजे में हम इंसान बन गए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये नामुमकिन है। मैं बार बार एक मिसाल देता हूं कि अगर हमने इंसान बनने के प्रोसेस को ना देखा होता कि पानी का कतरा माँ के रहम में जाता है और 9 महीने में बच्चा तैयार होके बाहर आ जाता है और बाहर आते ही माँ की छातियों में दूध पैदा हो जाता है, ये सब चीज़ें हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। इसलिए साइंस ने इसकी लॉजिक पेश कर दी कि ये ऐसे हुआ है। अगर ये किसी साइंसदान ने अपनी आंखों से ना देखा होता, इंसान देखा होता, उसके बनने के अमल को ना देखा होता कि सिर्फ 9 महीने में बन जाता है, तो खुदा की कसम सारी दुनिया के सारे साइंसदान मिल के भी इस नतीजे पे नहीं पहुंचते कि ऐसे मर्द और औरत का मिलाप होता है, ऐसे स्पर्म माँ के रहम में करार हासिल करते हैं और 9 महीने में पूरा इंसान बन के बाहर आ जाता है। ये सब देखा है, इसलिए रिपोर्टें पेश हो रही हैं। देखा ना होता तो थ्योरीज पेश होती, नजरियात पेश होते। उन थ्योरीज में ये कभी भी ना कहा जाता कि पानी का कतरा 9 महीने में बन के निकला है, बल्कि कहा जाता कि अरबों खरबों साल में ये बॉडी वजूद में आई है, इर्तिका करते करते। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? लेकिन अल्लाह ने कुछ चीजें हमें दिखा दी हैं। ऐसे बना लेता हूं मैं 9 महीने के अंदर। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। अल्लाह कहते हैं करोड़ों अरबों खरबों साल इंसान पर आए, वो ऐसी चीज ही नहीं था कि उसका तज़किरा किया जाता, मिट्टी था। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज। हम अपनी कुदरत तुम्हें दिखाते हैं। देखें, ये चीजें आपको जापान में नहीं बताई जाएंगी। ये चीजें वो बताएगा जिसने मुझे और आपको बनाया। जापान में और यहाँ के साइंसदान, यहाँ के फिलोसफर तो आपको ये बताएंगे ये मशीन ऐसे काम करती है। यहाँ के डॉक्टर बताएंगे अंडे में ये प्रोटीन होते हैं और फिश में ये फायदा है, ताज़ा फिश खाया करो, बासी मत खाया करो। बासी पाकिस्तानियों के लिए छोड़ दिया करो, ठीक है। ताज़ा अंडे खाया करो, ये करो, वो करो, ऐसे वॉक करो, ऐसे जॉग करो। ये तो आपको यहाँ के लोग बताएंगे। ये बातें जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये अल्लाह बताता है। अल्लाह कहते हैं इस दुनिया में पढ़ के भूल नहीं जाओ मुझे, कुछ और भी आगे भी, कुछ और जहां भी है, कुछ और भी है। तुम बने नहीं हो, तुम्हें बनाया गया है। तो मैं ऐसा कर रहा था कि सूरह दहर में अल्लाह ने बताया, क्योंकि अल्लाह कोई साइंसदान नहीं है, मखलूक नहीं है। वो बात करेगा जो इस यानी हमारी इब्तिदा कैसे हुई और हम कैसे बने और हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, वो बातें हमें बताएगा। कि तुम्हें मैंने बनाने वाला बताता है ना क्यों बनाया, बनी हुई चीज थोड़ी बताती है।
مشین بتائے گی میں کیوں بنی ہوں، گاڑی بتائے گی میں کیوں بنی ہوں، گاڑی بنانے والا جو بھی انجینئر ہے وہ بتائے گا کہ میں نے اس کو کیوں بنایا۔ پیناڈول تھوڑی بتائے گی کہ میں کیوں بنی ہوں، جن ڈاکٹروں نے پیناڈول بنائی ہے وہ بتائیں گے کہ یہ سر کے درد کے علاج کے لیے۔ تو جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے وہ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا، لیکن اللہ کو یہ بات معلوم ہے یہ پہلے میرے وجود پر ایمان لائیں گے تو میری باتوں کو پر یقین کریں گے۔ اگر انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ ہم خود بخود بنے، ابھی ہم جاپان کے وہ ایک میوزیم میں کل گئے تو انہوں نے بتایا کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، پورا ڈاروین کے نا ایک وہ دکھایا ہے کہ سیل تھا، پھر سیل سے ایسے ارتقا ہوا، اس میں ایوالو ہوتے 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 غفار بھائی، ستار بھائی، وسیم بھائی وجود میں آ گئے۔ تو جب ہمارے بچے اور ہماری ینگ جنریشن یہ منظر دیکھتی ہے کہ یار جاپان کے لوگ چھوڑو تو نہیں ہیں، اتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں، اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ جب دکھا رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ آٹومیٹیکلی خود بخود ایک سیل تھا جو ہوتے ہوتے کروڑوں اربوں سال میں بن گیا۔ تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ چاہے جاپان کے سائنسدان ہو یا کچھ بھی ہو، سائنس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، تھیوری ہوتی ہے، ایک تحقیق ہوتی ہے۔ تحقیق مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے، تجربات پر مبنی ہوتی ہے، وہ ایسے جیسے اپنی دونوں آنکھوں سے آپ نے ایک عمل دیکھ لیا ہو، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ کچھ تھیوریز ہوتی ہیں، نظریے ہوتے ہیں، فرضی چیزیں ہوتی ہیں کہ مے بی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو۔ تو یہ جو ارتقاء کا نظریہ پڑھایا جا رہا ہے کہ سب کچھ ایوالو ہو کے بنا ہے، یہ کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو سائنسدان سر پھٹول رہے ہیں کہ یار یہ ہوا کیسے، یہ سب کچھ تو کھوپڑی میں کسی کے نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا مے بی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایسے ہوا ہو، یہ ممکن نہیں ہے ایسے ہونا بھائی۔ تبھی ڈاروین نے جو یہ کہا تھا نا کہ کائنات اس طرح سے، یہ جو انسان اس طرح سے بنا ہے، اس نے یہ نہیں کہا تھا اس طرح سے بنا ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ ہو، فرض کر لیا جائے کہ خدا نہیں ہے تو ممکن ہے اس طرح سے بنے ہوں۔ اس سے زیادہ اس تھیوری کی کوئی حیثیت، اچھا میرے سینٹنس کمپلیٹ کر دیا کریں، اس سے زیادہ اس نظریے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ اتنے بڑے بڑے اشکال ہے کہ یار ایسا اتفاق ایک سیل وجود میں نہیں آ سکتا خود بخود، ایک سیل اتنی پیچیدہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں، تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، اب میں کیسے اس کو سمجھاؤں، یعنی اس کو جو کمبینیشن ہے نا وہ مختلف اجزاء کا، مختلف ایلیمنٹس کا، مختلف عناصر کا، وہ اتنی خوبصورت ترتیب ہے کہ اربوں کھربوں سال میں ایک سیل آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا۔ یعنی ایک خوبصورت سی تلوار یا ایک چاقو، اس میں جو ایلیمنٹ جس ترتیب سے جڑے ہیں وہ ترتیب اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنی ایک سیل کی ہے۔ تو ایک چاقو آج تک آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آیا، ایک تلوار وجود میں نہیں آئی، کھربوں سال میں بھی وجود میں نہیں آئی، تو یہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہیں بنایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج۔ کیا زبردست بات کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پانی کو جس سے تم بنے ہو، جس کو آج کی اصطلاح میں سپرم کہا جاتا ہے، منی کہا جاتا ہے، پانی کا قطرہ کہا جاتا ہے، یہ زمین سے مختلف چیزوں کا نچوڑ، مختلف چیزوں کا ایک خاص ترتیب سے میں نے اس کو جمع کر دیا والدین کے اسپم میں، والدین میں جمع کر کے یہ بنایا میں نے، تھوڑے دنوں میں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں۔ والدین خوراک کھاتے ہیں، یا تو وہ سبزی ہوگی یا وہ گوشت ہوگا، ان سب کی اصل کہاں ہے؟ زمین میں، مٹی پانی، مٹی پانی گوبر، اسی سے گھاس اگ رہی ہے، اسی سے خربوزے اگ رہے ہیں، اسی سے تربوز اگ رہا ہے، اسی سے آم اگ رہا ہے، اسی سے وہ جانور وہ گوشت کھا رہے ہیں، اسی سے ان کا دودھ بن رہا ہے، اسی سے ان کا گوشت بن رہا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ مٹی ہے جو مختلف پروسیس سے گزر کے اسپم میں تبدیل ہو جاتی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس پروسیس میں۔ اور اللہ کہتے ہیں پھر اس اسپم کو من نطفۃ امشاج، ملا ہوا پانی، اس ملے ہوئے پانی کو جب وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو سورہ حج میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں میری باتوں پہ یقین نہیں آتا کہ
موت کے بعد کیسے دوبارہ زندگی ہوگی، کیونکہ سائنسدان تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں جب کیڑے ہمیں کھا کے ختم کر دیتے ہیں ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں یقین نہیں آتا تو دیکھو ہم نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر اس پانی ہم نے مٹی کو کیا بنایا، من تراب، پہلے مٹی سے، پھر اس مٹی کو ہم نے منی میں چینج کیا، اسپرم میں تبدیل کر دیا، ثم من علقہ، پھر وہ جمع ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، ماں کے رحم میں جاتا ہے. اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے جیسے ہی ماں کے پیڑ میں جائے گا فوراً تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا، بلڈ میں تبدیل ہو جائے گا. ثم من علقہ، پھر وہ بلڈ سے گوشت بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ سارے پروسیس عجیب سے عجیب تر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو دیکھ لیے سائنسدانوں نے اس لیے بول رہے ہیں ایسے ہوتا ہے. اگر نہ دیکھے ہوتے خدا کی قسم کوئی سائنسدان یہ تھیوری پیش کرتا نا کہ ایسے ہو سکتا ہے، لوگ کہتے جھوٹ بول رہا ہے، لوگ کہتے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تو اللہ نے دکھا دیا تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایسے ہوتا ہے. ثم من علقہ ثم من مضغہ، پھر گوشت میں تبدیل کرتے ہیں، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں. فکسونا العظام اللحم، ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے، خوبصورت ڈھانچہ باہر نہیں آ جاتا. کتنا بدصورت ہوتا ہے نا انسان کا ڈھانچہ. تو پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، بالکل ماں کے پیٹ میں تیار ہو کے جب دنیا میں آتا ہے ایک الگ تخلیق ہے اس کی، الگ بالکل الگ پیدا ہوتا ہے وہ خوبصورت بچہ مسکراتا ہوا. اور پھر اللہ تعالی نے جو ماں روٹی گوشت اور یہ کھا رہی تھی اس سے بچہ بن رہا تھا، جیسے ہی بچہ باہر آتا ہے بھائی یہ کیسے آٹومیٹیکلی سافٹ ویئر ماں میں انسٹال ہوئے ہیں کہ بچے کے باہر آتے ہی اب روٹی کھائے گی تو دودھ بننا شروع ہو جائے گا. دودھ دیکھو اور بچے کو دیکھو، کوئی آپس میں میچنگ ہے؟ میرا خیال نہیں آ رہی بھائی سمجھ. جاپان والوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے، بات جاپان میں سمجھانا میرا خیال ہے. لاجک کی بات کرتے ہیں نا، یہ لاجک کی بات کرو، یہ جاپان ہے تو لاجک کی بات کر رہا ہوں میں. اللہ کا وجود لاجک سے ثابت ہے، اس کا انکار ان لاجیکل ہے. کتنی چیزیں فرض کرو گے بھائی، یہ آٹومیٹیکلی فرض کہاں تک کرے انسان. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں صاحب یہاں تک کیسے پہنچے، جہاز سے پہنچے؟ میں نہیں. آپ کو ٹرین سے پہنچے؟ نہیں جی کراچی سے ٹرین میں بھی نہیں ہے، کون آ سکتا؟ پیدل آئے؟ نہیں بھائی. کیسے آئے؟ کوئی مجھے اٹھا کے لے آیا. تو بھائی نہیں ہوتا یار، ایسے نہیں ہوتا. آٹومیٹیکلی ہر چیز کی ایک لاجک ہوتی ہے. صرف اللہ وہ ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی لاجک کی محتاج نہیں ہے. مادے کے لیے لاجک کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے ضرورت نہیں ہے. ورنہ مادے نے پیدا کیسے کر لیا اپنے آپ کو؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن کہتا ہے خود بخود بن گئے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ کتنا زبردست سوال کیا قرآن نے. خود بخود کیسے بن گئے؟ جو سوال قرآن نے کیا تھا جس کا کافر کبھی جواب نہیں دے سکتا تھا، آج کافر نے اس کا کہہ دیا کہ ہاں خود بخود بنے. یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے، اور آج اس کو باقاعدہ تھیوری بنا کے لیکچر کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ کتنا یعنی اللہ کو کتنا غضب آئے گا کہ خود ایک طرف کہتے ہو کہ کوئی چیز چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی، اور کریٹر کے کریشن کے بغیر وہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ وہ چینجر کے بغیر چینجنگ کے وجود کا کوئی قائل ہے دنیا میں؟ نیوٹن نے جو ارشاد فرمایا تھا چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریشن کے بغیر کریٹنگ یعنی کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا؟ تو خیر میں تو یہ میں تھوڑا سا اس لیے تاکہ آپ کا تھوڑا ایمان ٹیکنیکل طریقے سے مضبوط ہو جائے. ٹیکنیکل اسٹائل میں آپ کا ایمان. لوگ مجھے کہتے ہیں ہر وقت مفتی صاحب ڈاروین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. میں ڈاروین کے پیچھے نہیں پڑا رہتا، میں آپ کو اس لیے کہ آج مادہ پرستی میں اتنا الجھ گئے ہیں لوگ کہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے اور اپنی سوسائٹی سے نکال دیا ہے. آگے جگہ بنا دیں بھائی. تو ہم لوگوں نے اپنی سوسائٹی سے اللہ کو کیا کر دیا ہے؟ مائنس. تو اللہ نہیں چھوڑے گا، یہ بتا دوں، اللہ نہیں چھوڑے گا. آپ اپنی سوسائٹی سے اللہ کو اگر مائنس کرو گے نا، دنیا میں بھی اللہ انتقام لے گا، اور آخرت میں تو اللہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تمہیں چھوڑ دوں. تو اور کیسے نہیں اللہ چھوڑے گا، بھی میں بتا رہا ہوں، دنیا میں بھی انتقام لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ثم انشأناہ خلقا آخر، ادھر دنیا میں آیا اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. او بھائی
آٹومیٹیکلی اتنا زبردست مینجمنٹ، خاندانی قسم کی مینجمنٹ. کوئی مہمان آئے اور ایسی زبردست، میں تو یہاں کے واش روم دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں بس، اور کچھ نہیں. میں نے تو ایسے واش روم زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے بھائی. آپ جاؤ گے تو وہ خود ہی آپ کے استقبال میں کھل جائے گا. اتنی تمیز یار، اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں. یہ گرم پانی الگ ہے استنجا کے لیے، ٹھنڈا پانی الگ ہے. پانی کے وہ کیا میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں، حیرت ہو رہی ہے. تو اب کوئی کہے کہ یہ واش روم آٹومیٹیکلی بن گئے، نہیں بھائی. اتنی زبردست مینجمنٹ کے لیے کوئی مینیجر ہوتا ہے، اور یہ جاپان کے مینیجر ہی کر سکتے ہیں یہ کام. یہ ہر نتو پھتو سائنسدان کا کام نہیں ہے، یہ یہیں کے لوگ کر سکتے ہیں. تو انسان جس کو اللہ نے بنایا، جو ایسی ایسی چیزیں بنا رہا ہے، وہ انسان خود کیسے بن گیا بھائی؟ یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ہم کل ایک میوزیم میں گئے، وہاں عجیب و غریب سے روبوٹ تھے. وہ روبوٹ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو دیکھے ہی ہوں گے نا، وہ روبوٹ جو ہے وہ آپ کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں تو اس پہ ری ایکٹ کرتے ہیں. وہ جیسے آپ کوئی خوشی کی وہ کرتے ہیں تو اس پہ ہل رہے ہیں، لگتا ہی ہنس رہا ہے. تنہائی دور کرنے کے لیے اچھی چیز ہے. تو ہمارے پاس سچی مچی کے روبوٹ ہیں، بچے ہیں ہمارے الحمدللہ. ہم جب لطیفہ سناتے ہیں یہ ہنسنے کی بات، وہ سچی مچی میں ہنستے ہیں. جب ان بیچ میں بیچارے تنہائی کا شکار ہیں تو جھوٹی موٹی کے روبوٹ بھی بنائے ان لوگوں نے. میں دیکھ رہا تھا یار یہ کہ اس میں کتنی انہوں نے اس روبوٹ میں کس قدر کلاکاری کی ہے ان لوگوں نے. ورنہ روبوٹ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دینا کہ وہ آپ کے چہرے کے ایکسپریشن کو سمجھ سکے. خود نہیں سمجھ رہا، وہ تو ایک مشین ہے، اور آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ رسپانس کرتا ہے. تو اس روبوٹ کو بنانے میں انسان کو لاکھوں سال لگے ہیں، تب جا کے اس قابل ہوا ہے کہ ایسی مشین ایجاد کر سکے. تو آپ بتاؤ وہ روبوٹ زیادہ ذہین ہے یا وہ انسان زیادہ ذہین ہے جس نے اس روبوٹ کو بنایا؟ کوئی دنیا میں اس سے بڑا پاگل ہو سکتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ روبوٹ کو تو کسی نے بنایا ہے اور بنانے والا آٹومیٹیکلی خود بخود دھماکے سے وجود میں آ گیا ہے. یہ ناممکن ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی اللہ نے بنایا اور کیا کیا بنایا. آج ہم ایکویریم میں گئے ہیں، کیا کیا مچھلیاں ہیں بھائی، کون سی قسم کی مچھلی نہیں ہوگی. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آنا چاہیے، لیکن آج ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انسان غافل کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ ہی سے غافل ہو رہا ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ کہتے ہیں میں نے پانی سے کیا کچھ نہیں پیدا کر دیا. زمین میں پانی ہے نا، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. ہر جاندار کو میں نے، ہر جاندار کا مطلب خربوں قسم کے جاندار صرف پانی سے میں نے پیدا کر دیے. ایک پانی میں ایسی کلاکاریاں دکھائی ہیں، مٹی پانی کے ملاپ سے ہو بھائی، ایسی مخلوق. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ دو آیتوں کا مطلب مجھے جب میں اس طرح کے جانور دیکھتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے. دیکھو قرآن کمرہ بند کر کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. پڑھیں کمرہ بند کر کے، سمجھیں گے دنیا میں نکل کے. آپ اس کو پڑھا جاتا ہے کمرے میں بند ہو کے، تہجد میں، تنہائی میں. سمجھا کمرے میں نہیں جائے گا، سمجھا کہاں جائے گا؟ باہر. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے یہ آیت پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، دن اور رات کے تبدیل ہونے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. یہ جو آیت سورہ آل عمران کی آپ پڑھتے، کمرے سے باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھتے تاکہ اللہ کی وہ نشانیاں نظر آئیں. قرآن پڑھا جائے گا کمرے کے اندر، سمجھا جائے گا باہر نکل کے. تبھی تو قرآن کہتے ہیں سیرو فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھو. تو میں نے جو آج مچھلی خانہ دیکھا نا، مچھلی خانہ، بھائی اتنی قسم کی مچھلی ہیں. اردو میں تو مچھلی خانہ ہی کہیں گے نا اس کو. تو اتنی قسم کی مچھلیاں. تو وہ دو آیتیں بار بار دماغ میں آتی ہیں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر طرح کے یعنی کروڑوں اربوں قسم کی مخلوق پیدا کر دی. کس سے؟ پانی سے. پھر اللہ کہتے ہیں ان کے انداز دیکھو، فمنہم من یمشی علی اربع، چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں کچھ جانور. انسان نے اگر ایک ہی نسل کی مخلوق دیکھی ہوتی تو سائنسدان رپورٹ پیش کرتے کہ اسی طرح پیدا ہو سکتا ہے
اور زندگی کے لیے یہ ڈیزائن ضروری ہے. اگر ہم نے 4 پاؤں کے دیکھے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بھائی 2 آگے اور 2 اسٹینڈ کے طور پہ پیچھے سہارے کے لیے, ٹھیک ہے. 2 پاؤں والے نہیں ہو سکتے, وہ گر جائیں گے, وہ بیلنس کیسے قائم ہوگا. اللہ نے فرمایا اچھا اگر ہم نے پاؤں والے جانور پیدا ہوتے تو ہم کہتے یار جس جانور کے اگر پاؤں نہیں ہے تو وہ تو چل ہی نہیں سکتا. چلنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پاؤں ضروری ہے یا پہیے ضروری ہیں, دونوں میں سے ایک چیز تو ہونی چاہیے نا. لیکن ہم دیکھتے رہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں نظر آتی رہی ہیں اور پھر ہم اس کی لاجک پیش کرتے رہے ہیں کہ ایکچولی اس میں ایسا ہوتا ہے, ایکچولی اس میں دیکھی نہ ہوتی تو ہم ان چیزوں کے وجود کا انکار کر دیتے. اللہ نے کیا فرمایا, واللہ خلق کل دابۃ مما فمنہم من یمشی علی 4, کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں, ومنہم من یمشی علی رجلین, کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں, ومنہم من یمشی علی بطن, کچھ ایسے ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں, پیٹ کے بل چلتے ہیں اور اسپیڈ ان کی ٹانگوں والوں سے زیادہ ہوتی ہے, ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم نے زمین کی مخلوق دیکھی اگر ہوتی, پانی کی نہ دیکھی ہوتی تو سائنسدان رپورٹ پیش کرتے کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے اور وہ پانی کے اندر جا کے آپ کو حاصل نہیں ہوگی. لیکن ہم نے جب پانی میں غوطہ لگایا تو ہم نے دیکھا بھائی باہر سے زیادہ مخلوق کہاں انجوائے کر رہی ہے, اندر. تو پھر ہم نے کہا یہ آکسیجن کیسے لے رہے ہیں؟ ایکچولی اصل میں ان کی ناک نہیں ہوتی, ان کے گل پھڑے ہوتے ہیں جہاں سے یہ پانی سے آکسیجن جذب, اس کی لاجک پیش کر دی ہم نے. وہ تو اللہ کرتا جا رہا ہے کام, وہ کسی لاجک کا محتاج نہیں, ہم بعد میں اس کی لاجک کی تلاش کر رہے ہیں. پھر ہم نے جب پانی کے اندر کے جانوروں کو دیکھا تو ہم نے کہا یار ان کے گل پھڑے ہیں تو یہ باہر نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کا آکسیجن لینے کا پروسیس وہ نہیں ہے جو خشکی کے جانوروں کا ہے. اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ ذرا, ٹھیک ہے, ٹھہر جاؤ. ایسے جانور پیدا کیے جو اندر جائیں تو بھی انجوائے کر رہے ہیں, باہر آئیں تو بھی دم نہیں گھٹ رہا ان کا. مگرمچھ ہے, کچھوا ہے اور کیکڑا ہے, وہ باہر آتے ہیں ان کا سارا سسٹم چینج ہو جاتا ہے اندر جاتے ہی, اور یہ سیکنڈوں میں باہر بھی آ رہے ہیں, سیکنڈوں میں اندر بھی جا رہے ہیں. پھر ہم نے کہا بھائی دیکھو یہ تو مخلوق ہم نے پانی کے اندر دیکھی, اس میں یہ سسٹم لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایسا سسٹم ہو رہا ہے. تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ایک حد تک ہم پانی کا ویٹ برداشت کر سکتی ہے ہر مخلوق, اس سے زیادہ کوئی مخلوق پانی کا وزن برداشت نہیں کر سکتی. وہ نہیں برداشت کر سکی تھی جو ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے سمندر کی تہ میں گئی تھی, وہ پانی کا دباؤ برداشت نہیں کر سکی, اتنی پاورفل مشین. لیکن جب اندر کیمرے لگا کے دیکھے تو پتا چلا بھائی یہاں تو اتنے نیچے کئی کلومیٹر سمندر کی تہ میں بھی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں. وہ کیسے اتنا پانی کا دباؤ برداشت کر رہی ہیں, یہ کھوپڑی میں نہیں آتا. لیکن اس میں ایسا لگا دیا اللہ نے سیٹ اپ کہ وہ پانی کا دباؤ کیا کر لیں گی, برداشت کر لیں گی. ہم نے کہا روشنی زندگی کے لیے ضروری ہے, سمندر کی تہ میں ایسی مخلوق ہے جس نے کبھی روشنی دیکھی نہیں ہے. ہم نے کہا چلنے کے لیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں ضروری ہے. اللہ نے چمگادڑ کو پیدا کیا جو آنکھوں کے بغیر ساری زندگی نکال دیتی ہے, ایسی مخلوق پیدا کی. اس لیے قرآن نے کیا کہا, وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, ہر طرح کی مخلوق. یہ ہر طرح کے لفظ میں بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, اربوں سے بھی زیادہ تم تحقیق کرتے رہو گے, مخلوق دریافت ہوتی رہے گی. کیا کیا کمالات ہیں بھائی. تو جو بصیرت کی آنکھیں رکھتے ہیں نا وہ اس دنیا میں پڑھ کے بنانے والے کو بھولتے نہیں. تو ہم یہی سبق تازہ کرنے کے لیے آئے ہیں. جو میں کراچی سے چلا ہوں اور ارشاد بھائی کی دعوت پہ آیا ہوں, تو کس سلسلے میں, وہ میں چٹکل سنانے کا تو مجھے شوق ہے نا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, دلہن کے پاس گیا, اب شرم آ رہی تھی بات شروع کیسے کروں, تو کہنے لگا کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو بھائی ہم بھی اس سلسلے میں حاضر ہوئے کہ میں بھی اللہ کو یاد رکھوں. میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ جو بات کر رہا ہوں 100% میں بھی بہت نیک ہوں. میں تو تکرار کی نیت سے کہ بھائی میں بھی دنیا میں پڑھ کے اللہ کو بھول نہ جاؤں, اور آپ بھی اس دنیا میں پڑھ کے اپنے رب سے غافل نہ ہوں.